हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान. वेलकम टू समा पॉडकास्ट. आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जिसका आपने आज से पहले नहीं सुना, लेकिन समा पॉडकास्ट में ना तो आप सुनेंगे बल्कि जानेंगे भी. मैं बात कर रही हूँ बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी BHRT की. आप सोच रहे होंगे BHRT क्या है. हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान जिन्होंने शी इज़ द फर्स्ट एवर वुमेन जिन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई है, पाकिस्तान में लॉन्च करवाया है BHRT बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का कॉन्सेप्ट. जानेंगे बिकॉज शी हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट BHRT, प्रोवाइडिंग वुमेन with informative approach to managing menopause and hormone related issues. तो चलिए आगे जानते हैं आखिर बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है. हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिवाना मुफ्ती. अस्सलाम वालेकुम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं ज़बरदस्त एंड इट्स ऑलवेज लवली टू बी हियर. Likewise, and a podcast with you is always amazing. थैंक यू सो मच. ये बताइए, जब हम बात करते हैं ख़वातीन की, तो ख़वातीन की बॉडी में कौन सी फिजिकल और मेंटल चेंजेस आती हैं? एज के साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, लेकिन जो मेजर चेंजेस आती हैं क्योंकि वो बायोलॉजिकल क्लॉक पर होती हैं तो वो ज़्यादातर 40s के बाद आती हैं. आप कह सकते हो लेट 30s में स्टार्ट हो जाती हैं. 3 आपकी पीक होती हैं एज के साथ. 3 आप जब 34 के होते हो पहली आपकी एक पीक आती है एजिंग की. आप उठते हो दिन में और शीशे के सामने खड़े होते हो और फिर कहते हो थोड़ा सा डिफरेंट लग रही हूँ मैं आज, ये क्या हुआ. थोड़े से हल्के से स्किन ड्राई लग रही है, हल्के से रिंकल्स आ रहे हैं फेस के ऊपर, कोई क्रोज होते हैं जिस तरह से आँख के नीचे. 34 में. सेकंड जो आपको पीक नज़र आती है वो 44 में नज़र आती है. 44 में आप शीशे के आप सामने खड़े होते हैं और कहते हैं दिस इज़ नॉट मी, मैं डिफरेंट लग रही हूँ बहुत ज़्यादा. और फिर आती है जी 64 में तो आपको बीमारियों ने आ घेरा होता है, फिर आपको लगता है कि हाँ बुढ़ापा तो बहुत ज़्यादा आ गया है. तो ये मेजर पीक्स होती हैं एजिंग की. लेकिन जो चेंजेस ज़्यादा जिस्म के अंदर आना शुरू होती हैं, एक तो होती है 25 के बाद आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज होना शुरू हो जाती है कि 1 to 2% जो कोलेजन होता है आपका जिस्म के अंदर ख़त्म होना शुरू हो जाता है एवरी ईयर. लेकिन उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़िकल चेंजेस और जो सारी चीज़ें बीमारियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं वो 40s में होती हैं. 40s का मैं कहती हूँ विमेन इन 40s बहुत ख़तरनाक होती है. वो फिज़िकल चेंजेस उनके अंदर हो रही होती हैं, इमोशनल केओस चल रहा होता है और उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि इतनी ज़्यादा चेंजेस हमारे क्यों हो रही होती हैं. और आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेजॉरिटी डॉक्टर्स आपको ये बताते नहीं हैं, ना इतनी अवेयरनेस देते हैं कि ये चेंजेस आपके हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से हो रही है, जिसे हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं. ये बताइए, एज के साथ साथ जब आपकी बॉडी में फिजिकल और मेंटल चेंजेस आ रही हैं तो वो कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको अलर्ट करते हैं? जी, अलामात की बात करते हैं ना, जब आप 38 से ऑनवर्ड होते हैं तो आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. और वो अलामात में ज़्यादातर कुछ लोगों को अर्ली 40s में आते हैं, कुछ लोगों को लेट 30s में आते हैं, कुछ लोगों को 45 के बाद आते हैं और ये पेरीमेनोपॉज कहते हैं. इसमें आपके सबसे पहले तो पीरियड इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं. कुछ लोगों के पीरियड बहुत हैवी होते हैं, महीने में 2-2 दफ़ा आना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोग 3-3 महीने 4-4 महीने पीरियड नहीं आते. तो जब उनके पीरियड इरेगुलर होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाके औरत कहती है मेरे पीरियड इरेगुलर हो गए. तो आपको पेरीमेनोपॉज डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि ये आपको बताना शुरू करे कि और क्या चेंजेस आएंगे. मूड स्विंग्स शुरू हो जाते हैं. मूड स्विंग्स में इरिटेबिलिटी होती है, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, आपको अपने इमोशनल जो होते हैं उनको इमोशन जितने भी जज्बात हैं उनको कंट्रोल करने में बड़ी मुश्किल होती है. देसी और ख़वातीन में मैं हमेशा कहती हूँ एज़ कम्पेयर टू वाइट, क्योंकि मैं USA में लोगों को ट्रीट करती हूँ, उनको ज़्यादा हॉट फ्लैशेस होते हैं. हॉट फ्लैशेस होता है, गर्मी लगती है, मुँह लाल सुर्ख हो जाता है, रात को उठ के बैठ जाते हैं और पसीने आ रहे होते हैं. देसी ख़वातीन में ज़्यादातर जॉइंट के बड़े इशू होते हैं. उनको लगता है हमारी जोड़ों में दर्द हो रहा है, हमारी बैक एक हो रही है, हमारी फटीग हो गई है, हमारे में मोटिवेशन नहीं है, काम करने को दिल नहीं कर रहा, थकन रहती है और आपके पेट के आसपास ना चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है. जब आप कुछ खाते हो तो आपको लगता है मैं तो फाके करके मर गई, लेकिन मेरा तो वज़न ही नहीं कम हो रहा. उसके बाद ना ब्रेन फॉग छाई रहती है. आपका जो पहले फोकस होता है, और ख़ास तौर पे इसलिए मैं कहती हूँ कि एज बड़ी ख़तरनाक होती है. एक तो आपके आपसी रिलेशनशिप ख़राब होते हैं क्योंकि मूड आपका कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी आप छोटी छोटी बातों पर नोए होते हैं, बच्चों पर डांटते हैं, हस्बैंड के साथ लड़ते हैं. लेकिन प्रोफेशनल लाइफ औरतों की 30 to 40% क्लिनिकल रिसर्च ने दिखाया है कि ऐसी ख़वातीन जाके लेट 40s में कहती हैं कि हमें प्रमोशन कोई नहीं चाहिए, हमें जो है काम ही नहीं होता. स्ट्रेस उनका इतना बढ़ जाता है कि वो स्ट्रेस को डील नहीं कर सकती. एंग्जाइटी और डिप्रेशन, थोड़ा सा मूड डिस्फोरिया उनको हर वक्त रहता है और उसकी वजह से फोकस नहीं कर सकती. ब्रेन फॉग होता है, जो उनका शार्प सोचने की सलाहियत होती है वो कम हो जाती है, चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं. इतनी ख़वातीन आती हैं आके कहती हैं
مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے, اس اندر مجھے بالکل جیسے اس آن دا ٹپ آف مائی ٹنگ, لیکن وہ یاد نہیں آ رہا. چابیاں رکھ کے بھول جاتی ہیں, کھانے میں نمک ڈالنا بھول جاتی ہیں, ایک دھند سی چھائی ہوتی ہے ذہن کے اوپر, اس کے کہتے ہیں برین فاگ. اور جو آپ کو موڈ سوئنگز آنے کے ساتھ ساتھ جو ہاٹ فلیشز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں جی کہ یہ تو نیچرل پروسیس ہے. یہ نیچرل پروسیس تو اللہ میاں نے بنایا ہے, لیکن پہلے زمانے میں اف یو گو بیک لائک 200 years ago, تو آپ کی خاتون بچہ پیدا کرتے ہوئے ہیمریج کی وجہ سے, بلیڈنگ کی وجہ سے اور انفیکشنز کی وجہ سے آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی 34 تھی, میکسیمم 40 تھی. اب خواتین کو مینوپاز ہوتا ہے تو انہوں نے 30-40 سال اس کے اندر رہنا ہے. مینوپاز کیا ہوتا ہے, جب پورے سال کے لیے آپ کے پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں, اور جو پیری مینوپاز ہوتا ہے اس سے 10 سال پہلے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جو جسم کے اندر چینجز ہیں وہ 10 سال پہلے اسٹارٹ ہو گئی ہیں ایجنگ کی, آپ نے اس کو روک نہیں سکتے. یہ نیچرل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنی کوالٹی آف لائف کو خراب کرنا ہے. جس طرح سے اگر بچہ نہیں ہو رہا, آپ IVF کراتے ہو, آپ کو کوئی ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے, آپ جا کے اپنا علاج کراتے ہو, کوئی تھائرائڈ کا ایشو ہوتا ہے تو تھائرائڈ کی میڈیسن نہیں لیتے آپ, اس کو کیسے کہہ دیتے ہو کہ تو نیچرل ہے, بیماری ہے, اب اللہ میاں نے دے دی, اس کا علاج نہیں کروا رہے. لیکن جب خاتون کی بات آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں اسے یہ تو نیچرل پروسیس ہے, آپ کو یہ تھوڑے سے موڈ سوئنگز ہوں گے, گرمی لگے گی, اس کے بعد جو ہے آپ, لیکن اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ ان اندر جو DNA چینجز ہو رہی ہیں, اور جو آپ کا مین بیسک سائنس ہے اس کے پیچھے, اس میں کیا ہو رہا ہے کہ عورت کو یہ چینجز آتی ہیں. اس کے جو ایسٹروجن ہے وہ آپ کی اووری بنا رہی ہوتی ہے, وہ اووری ایج کے ساتھ ایسٹروجن کو بنانا کم کر دیتی ہے, تو آپ کو پیری مینوپاز ہو جاتا ہے. اور جب وہ بنانا بند کر دیتی ہے تو آپ کو مینوپاز ہو جاتا ہے. ایسٹروجن جو آپ کے ہیڈ ٹو ٹو جسم کے اندر آپ کو چاہیے, بالوں کو چاہیے, نیلز کو چاہیے, اسکن کو چاہیے, آپ کی گٹ جو انٹیسٹنز ہیں انتوں کو چاہیے, آپ کے پیٹ کے اندر آپ کے جو پرائیویٹ آرگنز ہیں, جو آپ کے پوری جوائنٹ ہے, مسل ہے, بون ہے, آپ کا برین ہے, ہر جگہ آپ کو ایسٹروجن چاہیے. اب وہ اللہ میاں نے, جس طرح سے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو نیچرل پروسیس ہے, ایجنگ کا پروسیس ہے, 50 سال کی عمر میں آپ کو مینوپاز ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. تو جو چیز ختم ہوئی ہے وہ عورت کو واپس دیں تاکہ اس کی کوالٹی آف لائف اچھی ہو, تاکہ وہ جو ایجنگ کا پروسیس ہے وہ تو آپ نے گریسفلی ایج کرنا ہے, لیکن اس کو کوالٹی کے ساتھ کریں, تاکہ جو چینجز آپ کے ابھی ہو رہے ہیں 40s میں 50s میں, اس کی پرائس آپ کو جا کے 65 میں دینی پڑے گی. 65 میں آپ ویل چیئر پہ بیٹھ جائیں گے, بون فریکچر سٹارٹ ہو جائیں گے, میموری لاس ہونا شروع ہو جائے گا جسے الزائمر ڈیزیز کہتے ہیں, آسٹوپینیا آسٹوپروسس ہو جائے گا, جب بون فریکچر جسے کہتے ہیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں بونز اندر سے. اتنے زیادہ سمٹمز جو آپ کو ہو رہے ہیں, یہ علامات ہیں آگے. یہ جو آپ کو ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں نا, اور ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں یہ 3-4 سال میں ختم ہو جائیں گے, یہ ایک ویزو کنسٹرکشن ہے. آپ کی بلڈ سپلائی ہر دفعہ جب آپ کو ایک یہ گرمی کا جو دورہ پڑتا ہے, منہ لال سرخ ہو جاتا ہے, بلڈ سپلائی برین کو رک رہا ہوتا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا منی اسٹروک سمجھ سکتے ہیں. اسٹروک تو نہیں ہے لیکن منی اسٹروک, وہ جب آہستہ آہستہ اکٹھا ہوتا جائے گا. جن لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے 40s میں, جن خواتین کو, ان کو چانسز زیادہ ہے کہ 65 کے بعد یا 70 سال کی عمر کے بعد ان کا میموری لاس جسے الزائمر ڈیزیز کہتے ہیں, اس کا رسک زیادہ ہے. خواتین کے بارے میں ہم ان کا آگے مستقبل سوچتے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جی 65 ایئرس کے بعد ان کا دادی نانی کے ہمارے کیا ہوگا. ہمارا یہ کلچر ہے جی کہ بہو سنبھال لے گی, بہو آ جائے گی, بیٹا سنبھال لے گا, بچے سنبھال لیں گے. لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے, عورتیں انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ کام کر رہی ہیں, اور وہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہمارا بدلتا جا رہا ہے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو بی برڈن آن somebody else؟ اس کی وجہ سے جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ امریکہ, یورپ, دوسرے کنٹریز میں, آسٹریلیا میں تو آ گیا. ایک ویو آئی ہے BHRT کی, لیکن پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے. رائٹ. پاکستان میں جب میں یہ بات کرتی ہوں نا پیشنٹس کے ساتھ, اور خواتین کو میں یہ تھرو سوشل میڈیا پہ انفلوئنسر ہوں, میں بتاتی ہوں انہیں کہ کیا کرنا ہے انہوں نے اپنی لائف کے ساتھ آج, تاکہ اگلے 20 سال کے بعد جو ان کا ہوگا مستقبل اچھا ہوگا. کہتے ہیں ہم تو ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, اس نے کہا جی کہ اس سے تو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے, اس سے تو آپ کو بیماریاں ہو جائیں گی, یہ تو سنتھیٹک ہارمونس ہیں. وہ بات کر رہے ہیں ان ہارمونس کی جس کو کہتے ہیں HRT, ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. وہ BHRT کی تو بات ہی نہیں کر رہے. یہ بتائیے پاکستان میں مسکنسیپشنس کس طرح کے ہیں جب بات کرتے ہیں بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی؟ تو کیا کیا مسکنسیپشنز اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے؟ پتہ ہے بشرا, میں اپنے پیشنٹ سے بات کر رہی ہوتی ہوں, میں انہیں کہتی ہوں پاکستان میں آن لائن بھی کنسلٹیشن کرتی ہوں, اور میں سوشل میڈیا پہ آ کے اویئرنیس دیتی ہوں کہ بھئی آپ کو یہ چیزیں چاہیے تاکہ آپ کی کوالٹی آف لائف اچھی ہو, بڑھاپا اچھا گزر جائے. یہ نیچرل پروسیس نہیں ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ہے, آپ نے ٹریٹمنٹ لینا ہے. یہ ایک طرح کی بیماری ہے جو کہ آنے والی بیماریوں کا سبب بنتی ہے.
تو میں کہتی ہوں اچھا ڈاکٹر سے جا کے بات کریں. پتہ کیا کرتے ہیں, مجھے کال کر کے کہتے ہیں ہم تو گئے تھے, ہماری گائنیکالوجسٹ نے پرائمری کیئر اور فیملی پریکٹس وغیرہ کو تو چھوڑ دیں, ان کا تو اتنی اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی اس کے اندر. گائنیکالوجسٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس سے تو کینسر ہو جائے گا, یہ آپ لیں گے تو اس سے تو بیماریاں ہو جائیں گی. وہ بات کر رہے ہیں HRT کی, ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی, جو کہ سنتھیٹک ہارمون ہیں جو کہ 25 سال پہلے دیے جاتے تھے. 2002 میں جو ہے تب ایک اسٹڈی آئی تھی جس نے دکھایا تھا کہ جب ہارمونس دیتے ہیں, اور وہ ہارمونس کون سے تھے, سنتھیٹک ہارمونس. وہ ہارمونس بنائے گئے تھے جو ایک پریگننٹ گھوڑی ہوتی ہے اس کے پیشاب سے حاصل کیے گئے تھے, اور سنتھیٹک ہارمون بنائے تھے لیب کے اندر. وہ جب آپ دیں گے تو اس سے بریسٹ کینسر کا, چھاتی کا کینسر کا رسک ہائی ہوتا ہے, بلڈ کلاٹس ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے وہ انفلیمیشن بھی کریٹ ہوتی ہے. جس طرح برتھ کنٹرول پلز ہوتی ہیں سنتھیٹک, جو آرٹیفیشیل جو سنتھیٹک لیب میں بنائی جاتی ہیں, اس طرح ہی وہ HRT تھی. اب اتنی زیادہ وہ ابھی عوام ہماری پاکستان کی جو ہے, بلکہ ان کو نالج مل رہا ہے تھرو سوشل میڈیا. ڈاکٹرز جو جا کے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ریسرچ حاصل نہیں کر رہے, وہ جب ان کے پاس پیشنٹ جاتا ہے تو وہ ان کو کنفیوز کر دیتے ہیں HRT کے اندر اور BHRT کے اندر. BHRT ہوتی ہے نیچرل ہارمونس, بایو آئیڈینٹیکل ہارمونس, آئیڈینٹیکل ٹو یور بایولوجی, جو آپ کی اووریز بنا رہی ہوتی ہیں جوانی کے اندر. اور وہی ہارمونس جو ہیں ہم نے اس عورت کو دینے ہیں. وہ نیچرل بیسڈ, پلانٹ بیسڈ ہوتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا, آپ یام یا سوئے اس سے بنائے گئے ہوتے ہیں, وہ کسی جانور سے نہیں بنائے گئے, وہ کیمیکلز نہیں ہوتے, وہ آپ کے وہی والے بلکہ سیم مالیکیول ہے. یہ بھی نہیں کہ سملر ہے, جو آپ کی اووریز جوانی میں بنا رہی ہیں نا, وہ آپ نے اس عورت کو واپس کر دینا ہے. اور اب ڈاکٹرز جو ہے وہ اتنے لمیٹڈ ہیں اپنی اس انفارمیشن میں اور ریسرچ کے اندر کہ وہ ایسٹروجن کو کہہ دیتے ہیں جی ایسٹروجن سے کینسر ہو جاتا ہے. بھائی ایسٹروجن جو ہے اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں. مینوپاز کی عورت کے اندر ایسٹروجن ڈفرینٹ پیدا ہو رہا ہوتا ہے, جوانی کے اندر ڈفرینٹ پیدا ہو رہا ہوتا ہے, بایو آئیڈینٹیکل ڈفرینٹ ہے, سنتھیٹک ڈفرینٹ ہے. سنتھیٹک سے پرابلم ہوتا ہے, بایو آئیڈینٹیکل کے اندر جو ہارمونس دیے جاتے ہیں ایسٹروجن کی ٹائپ ہوتی ہیں. ایسٹروجن ایک طرح کا نہیں ہوتا, وہ جو ہوتی ہے ہم نے وہ والی ٹائپ دینی ہے جو کہ ایسٹراڈائول ہوتا ہے, جو کہ E2 ہوتا ہے, جو انفلیمیشن کم کرتا ہے. انفلیمیشن کم کرے گا تو بیماریاں کم ہوں گی, اور اس کی وجہ سے چھاتی کا کینسر ایکچولی کم ہوگا, زیادہ نہیں ہوگا. جوڑوں کی ڈیزیزز کم ہوں گی, بون فریکچرز کم ہوں گے, میموری لاس کم ہوگا, آپ کی اسکن, ہیئر, ہر چیز جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی. تو آپ نے جو چیز کم ختم ہوئی ہے اس کو آئیڈینٹیکل ٹو یور بایولوجی, آپ کی نیچرل جو ہارمون ہے اس کو ہم بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کہتے ہیں. اور یہی مسکنسیپشن اور یہی متھ جو ہے, مس انڈرسٹینڈنگ اور مس انفارمیشن ہے. میرا یہ مشن ویژن ہے, جو میں پاکستان آتی ہوں, میں پیشنٹس کو بتاتی ہوں, ان کو دیکھتی بھی ہوں, ڈاکٹرز کو بھی ٹرین کرتی ہوں میڈیکل کالجز میں, تاکہ وہ آگے سے, میں ایک بندی ہوں, میں زیادہ ڈاکٹرز کو ٹرین کروں گی تو زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. اور جب تک ڈاکٹرز کو نہیں پتہ ہوگا, کیونکہ یہاں پہ لوکلی تو انہوں نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, یہ چیز خالی گائنیکالوجسٹ کو نہیں پتہ ہونا چاہیے, یہ پرائمری ڈاکٹر کو بھی پتہ ہونا چاہیے, یہ ریومیٹولوجسٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے, یہ کارڈیولوجسٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے, آرتھوپیڈک ڈاکٹر کو بھی پتہ ہونا چاہیے, تاکہ جب یہ جوڑوں کی بیماری سے, یا سائکائٹرسٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے, تاکہ یہ خواتین جب یہ بیماریاں لے کے ان کو پاس جائیں تو وہ کہیں کہ بی بی آپ کو تو پہلے پیری مینوپاز کا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے, پھر آپ ہمارے پاس آئیں. تو یہ مسکنسیپشن کہہ لو, مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لو, لیک آف اویئرنیس اینڈ انفارمیشن. بہت ضروری ہے, ڈاکٹرز کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. میں نے پتہ ہے کہ بشرا ابھی کچھ پوڈ کاسٹ دیکھے, اور وہ آئی سویئر بائی اٹ, وہ ڈاکٹرز ہیں, اور وہ آپ کے ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ آپ کو بتا رہے ہیں ابھی, اور بڑے بڑے ریناؤنڈ ہوسٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ گائنیکالوجسٹ ہیں, بڑے بڑے ایکسپیرینسڈ, اور وہ بات کر رہے ہیں 25 سال پرانی. اگر آپ نے اپنے آپ کو لیٹسٹ ریسرچ نہیں دی, یا تو پڑھ کر آئیں, یا جا کے باہر کی کانفرنسز اٹینڈ کریں, یا پھر اپنے لیٹسٹ ریسرچ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ٹریننگ دیں. اور پھر کچھ ڈاکٹرز جو ہے میں نے دیکھا وہ ابھی بتا رہے ہیں وہی بات کہ مینوپاز تو نیچرل ہوتا ہے, اس میں آپ کو 4-5 سال آپ, اور کچھ نیوٹریشنسٹ ہیں, اربلسٹ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ فوڈ سے لے لیں, آپ نیچرل ریسورسز کر لیں, سپلیمنٹس لے لیں, آپ کا ٹھیک ہو جائے گا, 3-4 سال میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے, چیا سیڈ کھا لیں, فلیکس سیڈ کھا لیں. وہ تو لائف سٹائل ہے نا, وہ ضروری ہے, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لیکن دا ٹریٹمنٹ از بایو آئیڈینٹیکل. اگر آپ اس کے کینڈیڈیٹ ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کوئی رسک فیکٹر نہیں, تو ٹریٹمنٹ یہی ہے. تو ڈاکٹرز پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں تو پیشنٹ کی مدد کریں گے نا. رائٹ. تو یہ بتائیے, خواتین کی جب بات کرتے ہیں تو اپنے زندگی کو, اپنے لائف اسٹائل کو وہ کس طرح سے مینٹین کرے, کوالٹی کیسے لے کر آئیں, جی کیا کیا تبدیلیاں لائیں؟
سب سے پہلے تو اویئرنیس، میری باڈی جو ہے وہ اس کا مجھے پتہ ہونا چاہیے، سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. اپنا ایڈوکیٹ آپ خود بنیں. آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو نہیں بتا رہا تو انہوں نے لیٹسٹ ریسرچ نہیں پڑھی، وہ دے آر منٹنگ منی. آپ کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں پیشنٹ کی، ان کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے، آپ مجبور ڈاکٹر کو کر دیں کہ وہ جا کے آپ ان سے کویسچن کریں. تو ٹھیک ہے، اگر آپ خود کو ایجوکیٹ کریں گے تو ڈاکٹر بھی ایجوکیٹ ہو جائے گا. تو اپنے ایڈوکیٹ خود بنیں اپنی ہیلتھ کے لیے. اور بہت پہلے ورزش، ایکسرسائز اور گڈ غذا جسے کہتے ہیں، بیلنسڈ نیوٹریشن ڈائٹ، اس کے ساتھ سلیپ اینڈ نو اسٹریس. یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ بیسک آپ کی لائف سٹائل کا حصہ ہونا چاہیے. اب آپ کہیں جی کہ اسٹریس تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اسٹریس تو سب کی زندگی میں ہے، اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. اس کے بھی سپلیمنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ کچھ نہ کر سکیں، اسٹریس آپ کو انگزائٹی ڈپریشن بڑا ہو رہا ہے، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ جا کے سائیکائٹرسٹ کے پاس، تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں کرنے سے پہلے، اگر تو آپ ایج 40 سے ابو ہیں تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ والے سمٹمز آپ کو مینوپاز پیری مینوپاز کی وجہ سے تو نہیں ہے، ہارمونل فلکچویشن کی وجہ سے تو نہیں ہے. اس کو آپ فکس کر لیں گے تو آپ کی باقی 99% مسئلے حل ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ ڈپریشن کی میڈیسنس لینا شروع کر دیں اور اس کے نشئی بن جائیں آپ. یہ بڑا میں نے دیکھا ہے پاکستان میں ہر بندہ لگزوٹنل پہ ہے، نیند کی گولیوں کے اوپر ہے. تو یہ بڑی وہ، اگر آپ کے جوائنٹ کے ایشو ہیں تو آپ کے جوائنٹ کی آپ اسٹارٹ کر دیتے ہیں دوائیاں. پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ایج میں، کس ایج میں آپ نے جو میں نے آپ کو بیسک انگریڈینٹ بتایا ہے وہ تو بچپن سے آپ کا لائف سٹائل ہونا چاہیے. یہ بتائیے، آپ نے بتایا کہ 4 پیرامیٹرز ہیں ایک ہیلدی لائف سٹائل کے لیے: گڈ سلیپ، نو اسٹریس، بیلنس ڈائٹ، ایکسرسائز. تو اس کو کیسے رکھا جائے؟ مطلب بیلنس ڈائٹ میں کون سی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، ایکسرسائزز کون سی ہو، کیونکہ ہر کوئی جم نہیں جا سکتا، خواتین جم نہیں جا سکتی. پھر جب آپ نے گڈ سلیپ کی بات کی اور موسٹلی آپ نے بتایا کہ دے آر آن پلس، جن کو نیند نہیں آتی، تو ہاؤ کین دے گیٹ ریڈ آف پلس؟ جن کو نیند نہیں آتی وہ کیا کرے؟ تو یہ جو 4 پیرامیٹرز ہیں، ان کو آپ اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو ورزش ہے وہ تو آپ کو اپنے بچپن سے بچوں کو سکھا دینی چاہیے. وہ اگر کھا پی کے موٹے ہو کے کاؤچ پہ بیٹھ جائیں گے تو ایک لائف سٹائل ہوتا ہے نا، وہ کون اٹھ کے ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ بچپن سے ماں باپ کو ایکسرسائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ماں باپ کا گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے تو بچے بھی اٹھ جائیں گے. ورنہ آپ کے اوبیسٹی کے سیلز بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور جینیٹکس میں بھی مل جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ نے زیادہ ایکسرسائز کوئی نہیں بھی کرنی. آپ شروع میں جو ہے، اگر آپ بہت زیادہ فنیٹک ہیں ایکسرسائز کے، تو بڑھتی ایج کے ساتھ خواتین کو میں کہتی ہوں واک از مسٹ. کارڈیو ویسکولر میں اگر آپ واک کر لیتے ہیں نا، 40 منٹ واک ہر روز کر لیتے ہیں دن کے کسی بھی حصے میں، اس کے ساتھ آپ نے اپنی نا ویٹ اٹھانے. آپ کو پتہ ہے جو بڑھاپے میں جا کے جو آپ مرتے ہیں وہ سارکوپینیا سے مرتے ہیں. یہ سارکوپینیا کا مطلب ہوتا ہے کہ مسل میس. آپ دیکھیں ہمارے خواتین، بزرگ لوگ جو ہیں، سارے والدین، نانا نانی، ان کا مسل میس لاغر ہو جاتے ہیں، مسل میس ختم ہو جاتا ہے. تو مسل میس کو بڑھانے کے لیے 2-3 کام ہوتے ہیں. آپ پروٹین کا انٹیک بڑا اچھا ہوتا ہے. آپ نے پروٹین دبا کے کھانی ہے ہفتے میں کہتی ہوں اپنے ویٹ کے مطابق. اگر 100 پاؤنڈ ہے تو آپ نے 100 پاؤنڈ ہی آپ ریڈ میٹ کھائیں. اس سے جو آپ کو ہیلپ ہوگی. اس کے ساتھ جو ایکسرسائز ہے اس میں جس طرح ویٹس اٹھاتے ہیں، ریزسٹنس ٹریننگ ہوتی ہے. تو کارڈیو ویسکولر ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے ویٹ کے اٹھانے میں نا بہت آپ نے یہ کردار کرتا ہے آپ کے مسل بنانے میں. تو مسل کو جتنا پرزرو کریں گے آپ کی ایجنگ اتنی بہتر ہوگی. اگر آپ سلیپ کی بات کریں تو میں کہتی ہوں بچوں کو بھی سلیپ شروع سے سکھائیں. گیجٹس آپ کے ہاتھ میں ہیں، بچوں کا تو دبا کے اگر وہ 10 گھنٹے سوتے ہیں، ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اس میں. تو وہ آپ ان کو کہیں کہ جی آپ نہ اٹھائیں اگر وہ ویکینڈ میں لیٹ سو رہے ہیں. کس ایج تک گروتھ ہو رہی ہوتی ہے؟ ایج دیکھیں، پیوبرٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو آپ کی ہائٹ وغیرہ بڑھتی رہتی ہے. عورتوں کی بچیوں کی اور جو بچوں کی ہوتی ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے. لڑکوں کی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، ٹین ایجرز جب تک 16, 18, 19 تک چلتی رہتی ہے. ان میں ان کو گروتھ ہارمونز بن رہے ہوتے ہیں جب وہ سو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سونے دیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب آپ کی بڑھتی ایج ہو جاتی ہے تو اور بڑے اسٹریس ہوتے ہیں زندگی کے، اس میں بھی آپ کا رننگ مائنڈ ہوتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی. میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ جاتے ہیں اور پھر نیند کی دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے نشئی بن جاتے ہیں اور اس کو لیے بغیر آپ کو نیند نہیں عادت ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کسی بھی پاکستانی بندے، او میں ویلیم پہ ہوں، اور میں لیگزوٹنل پہ ہوں، میں زینکس کے اوپر ہوں، گھر گھر کی کہانی ہے. تو یہ بتائیں کہ جن کو نہیں آتی نیند، جن کی مجبوری بن چکی ہے دوائی اور وہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ اچھا، اب اگر وہ تو ایڈکشن کی طرف چلے گئے ہوئے نا ایک طرح سے، وہ تو ان کو تو ہیلپ چاہیے ہوگی باقاعدہ ڈاکٹر سے. وہ ایک کولڈ ٹرکی نہیں چھوڑ سکتے، ان کو وڈرول سٹارٹ ہو جائے گا. وڈرول کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر چھوڑیں گے تو بلکہ زیادہ ان کا نقصان ہوگا. تو بہت آہستہ آہستہ ڈاکٹر کی سپرویژن میں چھوڑیں. لیکن اگر ابھی وہ بالکل انیشیل سٹیجز میں ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ نیند کا ایک ریچول ہوتا ہے. آپ نے گیجٹ آخری دم تک فون پکڑا ہوتا ہے آپ نے، اور وہ دیکھ کے کہ میسج
میسج کیا ہے, ٹک ٹاک کون سی چل رہی ہے, پھر آپ نے وہ بلو لائٹ ایمٹ ہو رہا ہوتا ہے. بلو لائٹ تو آپ کو اویک کرتا ہے نا, تو آپ نے ڈارک پچ کمرہ سوئیں تو بہتر ہے, اور تھوڑا سا کمرہ کولڈ ہو. جو لوگ زیادہ کولڈ کمرے میں سوتے ہیں نا, ان کی لانجیوٹی اور ان کی اسکن اور ان کی جو جوانی ہوتی ہے زیادہ دیر تک رہتی ہے. آپ نے یعنی کہ جوانی کا راز ہے کہ آپ اتنا sleep گرم اور اور اتنا ہیٹڈ کمرے میں نہ سوئیں. ایبسلیوٹلی, اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ, رائٹ؟ ہاں, اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ. کولڈ کمرے میں سوئیں, اور آپ نے گھنٹہ پہلے جو ہے سونے سے پہلے اپنے تمام گیجٹس, کمپیوٹر یا کوئی بھی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ہٹا دینی ہے, اور آپ نے کوئی ڈسٹریکشن نہیں آنے دینی. اس روم میں رکھ سکتے ہیں گیجٹس یا دور رکھیں؟ دور رکھیں تو بہتر ہے. ہے اگر میرے پاس فون ہو تو میں ایسے ہی اٹھ کے رات کو مڈل میں بھی دیکھ لیتی ہوں کہ میرا تو یہ ہے نا کہ پیشنٹ کی کال آنی ہوتی ہے, اور ہماری ٹریننگ ہے کہ ہم اٹھ جاتے ہیں, لیکن پھر بیک ٹو سلیپ. ایٹ اے اسٹریچ جو ہے آپ کو سونا چاہیے 7 گھنٹے تو ضرور سوئیں. میں تو 8 گھنٹے, میں تو اگر رات کو نہ سوؤں تو میں 2 گھنٹے دن میں سو لیتی ہوں. نیپ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ نیند جو ہے نا وہ آپ کے آدھے سے زیادہ اسٹریسز کو ختم کر دیتا ہے. اب اگر آپ کو تھوڑی ہیلپ چاہیے, میلیٹونن از اے گڈ تھنگ. 5 ملی گرام میلیٹونن یا 10 ملی گرام آپ لے لیں. میگنیزیم گلائسینیٹ رات کو بیڈ ٹائم پہ سونے سے پہلے لے لیں. میگنیزیم ضرور لے لیں, اور میلیٹونن لے لیں. اچھا پھر بھی نیند نہیں اور اگر آپ 40s میں ہیں اور آپ کو پیری مینوپاز چل رہا ہے, تو پھر آپ کو بائیورنٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کا ایک حصہ ہوتا ہے مائکرونائزڈ پروجیسٹرون. وہ آپ لیتے ہیں تو آپ کو بڑی اچھی نیند آتی ہے. ان خواتین کو ضرور بائیورنٹیکل پہ جانا چاہیے, کیونکہ آپ کو کس وجہ سے نیند نہیں آ رہی. ینگ ایج میں تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیٹ ایج کی ہم بات کر رہے ہیں جس طرح خواتین کی پیری مینوپاز میں, تو بائیورنٹیکل آپ کو ہیلپ کرے گی گڈ سلیپ. ورنہ وہ رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں, وہ ادھر کہتی ہیں کہ ابھی سوئے تھے 2 گھنٹے کے بعد ہم اٹھ کے بیٹھ گئے, ہمیں تو پسینے آ رہے تھے, ہمارا بیڈ شیٹ پوری پسینے سے بھری ہوئی تھی اور اتنی گرمی لگی. تو اس کو ہم کہتے ہیں جو ویزو موٹر سمٹمس کہتے ہیں, ہاٹ فلیشز کہتے ہیں. آپ کو سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو نیند بھی خراب ہو جاتی ہے. جب صبح اٹھتی ہیں تو کرینکی ہوتی ہیں کیونکہ رات کو نہیں جاگیں, پھر بار بار پیشاب کرنے کے لیے بھی باتھ روم جا رہی ہوتی ہیں. تو بائیورنٹیکل آپ کو پیری مینوپاز میں, اور اس کے ساتھ میگنیزیم میں نے آپ کو بتایا, اور میلیٹونن. لیکن آپ نے یہ جن میڈیسنس کا نام لیا یہ ہر کوئی تو ایزیلی نہیں لے سکتا, بیکاز ابھی جب سارے پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں تو ہمارا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ایج پہ اس کو لے لے یا اسٹارٹ کر لے, اس کی عادت بنا لے. یہ تب ہے جب بہت مجبوری ہو, رائٹ؟ میلیٹونن اور جو میگنیزیم ہے, میگنیزیم تو ویسے ہر ایک کو لینا چاہیے, بچوں کو بھی لینا چاہیے اور ایڈلٹ کو بھی لینا چاہیے, کیونکہ خوراک سے میگنیزیم پورا نہیں ہوتا. اب اگر آپ کہیں کہ جی میگنیزیم میں اپنے میٹ سے, اپنے انڈوں سے, اپنے ایووکاڈو, اپنے فروٹس وغیرہ سے, ہر چیز سے لے لوں گا, تو اس کی بہت بڑی کوانٹٹی آپ کو چاہیے ہوگی. میگنیزیم جو ہے, اور عام طور پہ اگر آپ بلڈ, میں نے دیکھا کہ یہاں پہ اگر آپ بلڈ لیول چیک کرتے ہیں تو رینج ہوتی ہے. ایک مجھے ڈاکٹرز کے ساتھ اختلاف اور بھی, اگر میں بتاؤں آپ کو, آپ رینج اگر آپ چیک کریں گے نا, میگنیزیم 2 سے لے کے وہ کہہ دیں گے جی کہ یہاں تک نارمل ہے. آپ کو ہمیشہ جب بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ میگنیزیم کا لیول 5 یا 6 ہونا چاہیے, وہ 3 یا 2 کو بھی نارمل کر دیں گے. میگنیزیم جو ہے وہ سب کو لینا چاہیے, اور یہ افورڈیبل ہے, یہ میلیٹونن افورڈیبل ہے. بائیورنٹیکل جو ہے وہ ذرا مہنگی ہے کیونکہ وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں, تو پاکستان تو میں یو ایس سے میڈ ہے نا, تو جب وہ یو ایس سے میڈ ہوگی تو وہ مہنگی بھی ہوگی. لیکن میرا یہی پلان ہے, دیکھیں مینوپاز, پیری مینوپاز صرف امیر عورتوں کو تو نہیں ہونا. قرۂ ارض میں جتنی عورتیں پیدا ہوئی ہیں, جو 20 کی ہیں, 30 کی ہیں, 40 کی ہیں, سب کو 100%, اگر وہ عورت ہے, اس کے کروموزوم عورت والے ہیں, تو 100% عورتوں کو مینوپاز ہونا ہے, اب چاہے وہ جس مرضی کلاس کی ہے. تو اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ صرف امیروں کو نہیں, غریبوں کو بھی, مڈل کلاس کو بھی, ہر عورت کے پاس یہ ایکسیسیبلٹی اور اویلیبلٹی ہو. وہ کیسے ہوگا؟ جب ڈاکٹرز اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے. ورنہ آپ یہ کہہ کے عورتوں کو گھر بھیج دیں گے کہ یہ نیچرل پروسیس ہے, بی برداشت کرو, 4-5 سال کا مسئلہ ہے, تو پھر تو ہماری یہ بائیورنٹیکل ہمارے پاکستان میں لانچ ہی نہیں ہوگی. رائٹ. یہ بتائیے, جب بات کرتے ہیں شادی کی, تو ایک عورت کی, ایک خاتون کی بایولوجیکل ایج کیا ہے شادی کے لیے؟ اچھا, بڑا خوبصورت کویسچن ہے, اور ہمیشہ میں اس پہ بات کرتی ہوں. اس کا دیکھیں, ایک تو ہے نا بایولوجیکل آنسر کہ عورت جو ایک بایولوجیکل کلاک پہ ہوتی ہے, اور ایک ہے سوشل. جو فیمنسٹ ہوتے ہیں وہ سوشل پہ آ جاتے ہیں جی کہ ہم نے بھی پہلے کریئر بنانا ہے, ہم نے اپنے آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنس دینی ہے. وہ آپ کا ایک سوشل ایشو ہے, اس کو آپ سائڈ میں رکھیں اور پڑھتے رہیں, تعلیم حاصل کرتے رہیں, آپ اپنا بزنس کرتے رہیں, اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرتے رہیں, ویٹ کریں اپنے سپنوں کے شہزادے کے لیے, جب مل جائے گا تو کر لیجئے گا. وہ سوشل اسپیکٹس ہیں. میں ایز اے ڈاکٹر بات کرتی ہوں, میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, میں نے اس میں بایولوجی کی بات کی تھی کہ یہ عورت کی سائنس ہے.
کہ کب آپ کو کرنی چاہیے تاکہ آپ کو زیادہ بایولوجیکلی نقصان نہ ہو. تو وہ کہیں نہیں جی کہ اس سے تو ہماری شادیاں نہیں ہوں گی, پاکستان میں تو 30s کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اس طرح سے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ارلی ایج میں کر لو. کیوں کر لو؟ کیونکہ اس کی میں وجہ بتانے لگی ہوں. جب آپ کی بچی ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے تو 1 to 2 ملین اس کا ایگ کا ذخیرہ ہوتا ہے. جب وہ پیبرٹی میں جاتی ہے 300,000 سے 400,000 تک اس کا ایگ جو ہوتے ہیں, اس کی آپ کی جو اووری ہوتی ہیں اس کے اندر ایگز ہوتے ہیں, اس کا ذخیرہ کم ہو جاتا ہے. آپ ایک ریڈی میڈ ذخیرے کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, وہ آپ روز روز نئی نہیں بنا رہے. اللہ میاں نے ایک عورت کو ذخیرہ دے کے اب لڑکی بنا کے پیدا کر دیا. اب وہ بڑھتی ایج ہر عمر کے ساتھ جو ماہواری آتی ہے اس کا ایگ کا ذخیرہ کم ہو رہا ہے. اب 20s میں اس کا کیا ہوتا ہے کہ ذخیرہ اچھی کوانٹٹی میں بھی ہے اور جو ایگ کی کوالٹی ہے وہ بڑی اچھی ہے. 20s میں mid 20s میں 24 25 تک وہ آپ کی فرٹیلیٹی کی پیک ہوتی ہے. اس کے بعد 35 تک زیادہ فرق نہیں پڑتا, تھوڑا فرق پڑتا ہے, لیکن 30s میں جا کے آپ کا ذخیرہ انڈوں کا کم ہو گیا, 25,000 یا 30,000 رہ جاتا ہے. 40s میں بہت کم ہو جاتا ہے, آپ کا 10,000 سے لے کے 25,000 تک رہ جاتا ہے. اور 50 میں جب مینوپاز ہو جاتا ہے تو 500 سے لے کے 100 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. اور انڈا ہی بنے گا تو ماہواری آئے گی, ماہواری آئے گی تو وہ ایک انڈیکیٹو ہے کہ عورت ایک ہیلدی ہے اور آپ کو ماہواری سے پتہ چلے گا کہ میں پریگننٹ ہو سکتی ہوں. تو یہ ساری جو سائنس ہے وہ یہ بتا رہی ہے. کچھ نو جی بڑھاپے میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں, ہاں ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے. 40s 50s میں بھی آج کل لوگ IVF کرا رہے ہیں. میں نیچرل بایولوجی کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ نے صرف بایولوجی کو فالو کرنا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اویئرنیس کی بات ہے, نالج ہونا چاہیے کہ بھئی اس ایج میں میری جو ہے فرٹیلیٹی ایگ جو ہے میرا اچھا ہے, مجھے مس کیریج کا ریٹ کم ہوگا. بڑھتی ایج کے ساتھ ڈاؤن سنڈروم کا رسک بھی ہو جاتا ہے, وہ جو اب نارمل اسپیشل نیڈ بیبیز ہوتے ہیں مس کیریج کا ریٹ ہو جاتا ہے, پریگنینسی کی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں اگر آپ 40 سال کے بعد کر رہے ہیں. شادی آپ 30s میں کریں گے تو بچہ پیدا کرتے کرتے لیٹ 30s میں چلے جائیں گے آپ. تھوڑی سی میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ یہ والا جو مسئلہ ہے نا, یہ آپ کو اویئرنیس ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو فیصلہ آج کر رہی ہوں میری ایک بایولوجیکل کلاک ہے. اب میں پچھتاوے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی. مجھے پتہ ہونا, مجھے اگر میرے پاس کوئی 40 کی عورت آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کاش مجھے یہ چیز پہلے پتہ ہوتی کہ میرے پاس انڈوں کا ایک ذخیرہ ہے جو کہ 30s میں جا کے لیٹ 30s میں کم ہو جائے گا, تو میں اپنے کریئر کو اپنی بایولوجی کے ساتھ لے کر چلتی. مجھے اویئرنیس نہیں تھی. اگر یہ مجھے سائنٹیفک نالج ہوتا تو میں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نالج از پاور. آپ کو پاور ہونی چاہیے نالج کی. کرتے کیا آپ اپنی باڈی کے ساتھ, اور فیصلہ کیا کرتے ہیں. آپ کام کر رہی ہیں, میں کام کر رہی ہوں, میں نے کون سی ایج میں بچے بنانے ہیں یہ میرا پرسنل ڈیسیجن ہے, کون سی ایج میں میں نے شادی کرنی ہے میرا پرسنل ڈیسیجن ہے. نالج کے ساتھ کہ مجھے یہ نقصان ہو سکتا ہے اور یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں پرفیکٹ ایج کیا ہے ایک لڑکی کی شادی کرنے کی؟ اچھا دیکھیں وہی بات آ گئی کہ اب اگر یہ طبقہ تو طبقہ ہی کہتے ہیں نا, سوشل اسٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اگر آپ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ آپ کی پرورش ایسی ہوئی ہے کہ ہماری بیٹیاں ہیں, ہم نے ڈریم ہی ان کو یہ دیا ہے کہ شادی کرنی ہے, تو وہ تو پھر پڑھائی بھی اتنا نہیں کر رہی ہوتی ہیں, ان کے گھر کا ماحول بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو ایک سرٹن ایج میں بیاہ دینا ہے. تو یہ ایک سوشل آپ کہہ لو کہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی ایسی بچیاں ہیں جو ایک ایسے سرٹن کلاس کو بلانگ کرتی ہیں جہاں پہ بڑی ماں بھی کریئر اورینٹیڈ ہے, آپ بھی کریئر اورینٹیڈ ہے, بایولوجی کو تو آپ نے نظر میں رکھنا ہے کہ بھئی میں نے وہ فرٹیلیٹی کی بات کی کہ اگر آپ ارلی 20s میں بچے بنائیں گے تو ہیلدی ہوں گے اور ٹو گیٹ پریگننٹ چانسز انکریز ہو جائیں گے. 30s میں کریں گے 35 تک تو پھر بھی ٹھیک ہے, 35 کے بعد کریں گے تو کمپلیکیشن زیادہ ہو جائیں گے. وہ فرٹیلیٹی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ شادی صرف برائے شادی نہیں ہوتی, لوگوں نے آگے فیملی ریز کرنی ہوتی ہے, اس لیے شادی ہو رہی ہوتی ہے. آپ 20s کی ایج میں یا ارلی 20s کو فار اے ریکمینڈ کرتی گرل ہیں تاکہ اس کو کمپلیکیشنز آگے نہ ہوں, ٹو کنسیو ایزلی. کیونکہ اب کچھ لڑکیاں اگر کہتی ہیں کہ جی ہم نے تو بچے نہیں بنانے, ہمیں صرف کمپینین شپ یا فرینڈ شپ کے لیے کتنا مارجن, یہ کتنی پرسنٹیج ہوگی. ایسے نہیں ہوتا. میجورٹی پرسنٹیج اپنی فیملی آگے بنانے کے لیے, بچوں کو ریز کرنے کے لیے شادی کر رہی ہوتی ہے. تو اس میں پھر میں وہی کہہ دوں گی کہ یہ ایک سوشل بات ہے کہ آپ کو اب لڑکا ہی نہیں مل رہا, تو آپ نے اپنی بچی ایسے نہیں کسی کو بھی بیاہ دی اور پھر یہ کہہ دیا کہ چلو جی
تو اس کی وجہ سے لڑکا بھی تو ملنا امپورٹنٹ ہے نا, شادی برائی شادی بھی نہیں ہے کیونکہ کل کو ڈیورس ہو جائے گی. تو یہ ایک سوشل جو ہے یہ آپ کا ایک ڈسکشن اور ڈبیٹ ہے. تو کوئی اگر آپ کو کہہ دے کہ جی کیا ایج ہونی چاہیے, ایج تو پھر میچورٹی والی ہونی چاہیے. اب اگر آپ 50 سال میں بھی میچور نہیں ہوئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ ایک غیر ذمہ دار انسان ہیں, آپ کو دانش مندی وزڈم نہیں آئی تو وہ تو پھر آپ کو بڑھاپے میں بھی نہیں آنی, تو آپ کی شادی تو ہونی ہی نہیں چاہیے. دیکھیے بتائیے, جب ہم بات کرتے ہیں 30 سے 35 کے ایج بریکٹ کی, جی تو جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں یا ماں بننے والی ہوتی ہیں تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے 30 سے 35 سال کے ایج بریکٹ کی؟ اچھا, اب 30 سے 35 سال میں کوئی زیادہ نہیں کرنا پڑتا. جو بائی ڈیفینیشن اگر آپ میڈیکلی دیکھیں تو 35 سے اوپر ہم کہتے ہیں AMA کا مطلب ہوتا ہے ایڈوانسڈ میڈیکل میٹرنل ایج. ایڈوانس میٹرنل ایج میڈیکل ٹرم میں 35 سال سے بعد کی ہے. تو زیادہ کمپلیکیشنز جو ہوتی ہیں آپ کو 35 سال کے بعد کی آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہوا 25 سال سے لے کے 35 سال تک آپ کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ ہیلدی ہیں, آپ کی ایکسرسائز, آپ کو بہت جسم بھاری نہیں ہے, فربا نہیں ہے, ڈائبٹیز نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, تو یو ول اسٹے دا سیم. 35 سال کے بعد جو ہے نا آپ کو ڈاؤن سنڈروم, جو اسپیشل نیڈ بیبیز ہوتے ہیں, اس کا رسک ہائی ہو جاتا ہے اگر آپ پریگننٹ اس کی کیا وجوہات ہے؟ جینیٹکس, اور وہ جینیٹکس ہوتے ہیں, اگر آپ کی فیملی کے اندر آ رہا ہے آپ کو آ جائے گا. اور دوسرا کروموزومل ایب نارمیلٹی, آپ ایک اللہ میاں نے بچے کو کروموزوم دے کے بنایا ہوا ہے, اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے تو وہ اللہ میاں نے ڈیسائیڈ کیا ہے ایٹ دا ٹائم آف وین دا ہسبینڈ اینڈ وائف آر میٹنگ کہ آپ کو وہ کروموزوم کی ایب نارمیلٹی جو ہے وہ آگے پہنچ جائے گی. تو اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے. ہیلدی لائف آپ دے سکتے ہیں, آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں پریگنینسی کے اندر, لیکن جو کروموزومل ایب نارمیلٹی ہوتی ہے وہ ایڈوانسڈ جو مدر کی ایج ہوتی ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے. پیٹرنل ایج کے ساتھ بھی ہوتی ہے لیکن وہ لیس ہوتی ہے. آدمی کی ایج بڑی بھی ہو تو ایز کمپیئر ٹو عورت, اگر دونوں کی ایج بڑی ہو تو پھر زیادہ چانس ہو سکتا ہے, لیکن ایج مدر کی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. لیکن آج کل ٹیسٹنگ بڑی آ گئی ہوئی ہے, لوگ جو 35 کے بعد شادیاں کرتے ہیں وہ ٹیسٹنگ بھی کرا لیتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بچہ نارمل ہے یا نہیں. اور بڑھتی ایج کے ساتھ عورت کے اندر ڈائبٹیز کا, جیسے میں نے آپ کو جسے جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں, بلڈ پریشر کا, پری ایکلمزیا کا, مس کیریجز کا, یہ سارے رسک آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن سرٹن پرسنٹیج میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے انڈیویجول بندی کی ہیلتھ کیا ہے. یہ بتائیے, جب بات کرتے ہیں بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی BHRT کی, تو یہ کس ایج میں اسٹارٹ کرنا چاہیے یہ ٹریٹمنٹ, اور کس ایج میں ختم کر لینا چاہیے, اور کیا کچھ ایسے چانسز ہیں کہ بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے اس ٹریٹمنٹ سے؟ اچھا, میں نے بتایا تھا کہ جو سنتھیٹک ہارمونز ہوتے ہیں, جو پرانے زمانے میں ڈاکٹرز ابھی بھی اس کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں, HRT کی, ناٹ BHRT کی, اس سے بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے. اب تو میں ابھی ریسنٹ ایک کانفرنس میں گئی تھی امریکہ کے اندر, کیلیفورنیا میں ہو رہی تھی. وہاں پہ جو بریسٹ کینسر سروائیور تھے, جن لوگوں کو کینسر ہو گیا ہوا تھا لیکن وہ ریمیشن میں تھے, کمپلیٹ ٹریٹمنٹ لے چکے ہوئے تھے, اور 10 سال اوپر یا 5 سال اوپر ہو گئے ہوئے تھے ان کو بریسٹ کینسر کی ہسٹری, وہ بھی BHRT یوز کر رہے تھے. پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب گائنیکولوجسٹ کو یہ نہیں پتا تو جو انکولوجسٹ ہیں, جو کینسر کے ڈاکٹر ہیں, وہ تو بہت بات کی بات ہے نا. تو میں یہاں پہ بلکہ اپیل کروں گی کہ گائنیکولوجسٹ کو تو پہلے اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے, لیکن انکولوجسٹ جو کینسر کا ڈاکٹر ہے اس کو بایو آئیڈینٹیکل کی جا کے پوری انفارمیشن اور پوری ریسرچ اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نالج سے اکوپ کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی کینسر ہو جاتا ہے, خواتین کو کتنے کینسر ہوتے ہیں, بریسٹ کینسر ہوتے ہیں, بچے دانی کے کینسر ہوتے ہیں, آپ کے ویجائنا کے کینسر ہوتے ہیں, اتنے زیادہ کینسر ہیں آپ کے اندر. تو کیا وہ لوگ بایو آئیڈینٹیکل کے جب آپ کو سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں, وہ کیمو تھراپی پہ ہوتی ہیں, ان کو اتنی تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں, ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, ان کو بھی پیری مینوپاز جلدی آ جاتا ہے کینسر کی وجہ سے, تو آپ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کینسر کا حصہ, اور وہ کینسر سے لڑنا ایک الگ بات, کینسر کے بعد جو تکلیفیں اور مینوپاز کی تکلیفیں اور جو ان کی ڈرائینس اور ان کو جو تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیتا. تو آپ زندگی تو لمبی کر دی لیکن کوالٹی آف لائف کیا رہ گئی. ایسے میں ہم امریکہ میں یہ کرتے ہیں کہ گائنیکولوجسٹ ایسا جو بایو آئیڈینٹیکل ہارمون اسپیشلسٹ ہوتا ہے, جیسے کہ میں ہوں اگر, تو میں ایسے ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتی ہوں, وہ انکولوجسٹ کینسر والا ڈاکٹر جس کو فل انفارمیشن ہوتی ہے کہ کتنے گریڈ کا کینسر تھا, کون سے ٹائپ کا کینسر تھا. پھر ہم ایز اے ٹیم پیشنٹ کو رسک بینیفٹس بتا کے بایو آئیڈینٹیکل دے دیتے ہیں. بالکل اگر کوئی پرسنل ہسٹری ہو بریسٹ کینسر کی اور ابھی وہ اس کے پروسیس میں ہے تو دیٹس اے بگ نو, وہ نہیں لے سکتے ایسٹروجن کسی بھی ٹائپ کا. اگر آپ
خود کو. لیکن اگر فیملی ہسٹری ہے, آپ کی امی کو تھا یا خالہ کو تھا, اور آپ کو کوئی اور رسک فیکٹر نہیں ہے جس میں بلڈ کلوٹس وغیرہ آ جاتے ہیں, پھر بھی آپ BHRT لے سکتے ہیں, بلکہ لینی چاہیے, کیونکہ آپ کی انفلیمیشن کم ہوگی, رسک فیکٹر کم ہوگا. کتنے لوگ کہتے ہیں جی ہارمونس لیں گے تو جی بریسٹ کینسر ہو جائے گا. وہ سنتھیٹک ہارمونس ہیں, کیمیکلز ہیں, ٹاکسنس ہیں. میجورٹی جن لوگوں کو بریسٹ کینسر ہوا ہوتا ہے, آپ ان سے جا کے پتا کریں, انہوں نے کوئی ہارمون بھی نہیں لیے ہوتے. آپ نے برتھ کنٹرول جو دیتے ہیں اس سے بریسٹ کینسر زیادہ ہو جاتا ہے, BHRT سے نہیں ہوتا. انفلیمیشن کم ہوتی ہے, بریسٹ کینسر کا رسک کم ہوگا. تو میں شارٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ BHRT کوئی بریسٹ کینسر کا رسک ہائی نہیں کرتا, بلکہ کولن کینسر بھی جو ہوتا ہے نا آنتوں کا, وہ بھی کم کرتا ہے. باقی انفلیمیشن کم کرے گا تو باقی کینسرز کا رسک بھی کم ہوگا, چھاتی کا رسک, کینسر کا رسک بھی کم ہوگا. اور اگر کسی کو آلریڈی کینسر ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے, وہ تب استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کا انکالوجسٹ اور آپ کا گائنکالوجسٹ دونوں ایکسپرٹ ہیں. وہ آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اور مل کر ریکمینڈ کر رہے ہیں. اور وہ پاکستان میں ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے. شاید اس سیشن کے بعد اویئرنیس ہو جائے اور اس طرح کے ڈاکٹرز ہمیں پاکستان میں بھی مل جائیں. ابھی تو میں گائنکالوجسٹ کو ٹرین کر رہی ہوں, میں پرائمری کیئر کو. انکالوجسٹ تک تو میری ریچ ابھی پاکستان میں نہیں ہوئی. اگر کوئی سن رہے ہیں تو آئی تھنک یہ ان کے لیے ہائی ٹائم ہے کہ جا کے اپنے آپ کو اکوپ کریں ود نیو لیٹسٹ ریسرچ, تاکہ وہ خود سیکھیں گے تو آپ گائنکالوجسٹ کے ساتھ ایز اے ٹیم ورک کام کر سکیں گے. بالکل بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. تو یہ بتائیے, جب بات کرتے ہیں اگین بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی, کس ایج میں شروع کیا جائے اور کس ایج میں ختم کر دیا جائے؟ ہاں, میں نے اس کا جواب نہیں تھا. بہت خوبصورت کویشچن ہے. جب کوئی پیری مینوپاز ہوتا ہے 38 کے بعد یا 40s میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے نا, کمپلیٹلی ابھی آپ کے ہارمون ختم نہیں ہوئے, لیکن اس طرح کر کے ڈوینڈل کر رہے ہیں, ختم ہونے کے قریب ہیں. تو اب سمٹمس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو سمٹمس آنا شروع ہو گئے ہیں بہت سویر, تو سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں چیا سیڈ لو, فلیکس سیڈ لو, انار کھاؤ, ایسی چیزیں لو, فرمنٹڈ فوڈ لو, فرمنٹڈ پکلز لو, کمچی جسے ہم کہتے ہیں کمچی, پتہ نہیں لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نہیں, کورین فوڈ ٹائپ ہوتی ہے, ساور کراٹ ہوتی ہے, ساور ڈو بریڈ ہوتی ہے. اپنا لائف سٹائل میں دالیں اور سبزیاں ایڈ کرو, یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی. اس کے بعد پھر بھی سمٹمس رہیں تو میں کہتی ہوں کہ لو ڈوز بایو آئیڈینٹیکل اسٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ڈاکٹر پھر مانیٹر کرتا ہے. ایسا کوئی بھی اب نارمل بلیڈنگ ہو رہی ہو, پیری مینوپاز میں لوگوں کو کبھی کبھی بلیڈنگ بہت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پیریڈ ہیوی ہو جاتے ہیں, وہ لوگ یہ نہیں لے سکتے. اگر آپ کی بلیڈنگ نہیں ہو رہی اور بہت 6 مہینے آپ پاس کر رہے ہیں, پیری مینوپاز کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں, وہ لوگ لے سکتے ہیں. اور جب مینوپاز ہو جائے تو آپ کو کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے, کوئی آپ کو خود سے کینسر نہیں ہے, آپ ہیلدی ہیں, کوئی خود سے فالج نہیں ہوا ہوا, کوئی بلڈ کلاتس نہیں, تو پھر فوراً اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ تو اسٹارٹ کی بات ہوگی. اب ایک دفعہ آپ نے اسٹارٹ کر دیا تو کب تک لیں گے؟ کوئی ایج نہیں ہے. پرانے زمانے میں جو HRT دیتے تھے نا ہم ڈاکٹرز, سارے جو ڈاکٹرز دیتے تھے, وہ کہتے تھے کہ 3 مہینے کے لیے استعمال کرو اور اس کے بعد چھوڑ دو, کیونکہ اس کا رسک فیکٹر ہوگا. وہ اگین سنتھیٹک ہارمونس تھے, اور کہتے تھے چھوٹی ڈوز لو, چھوٹے ٹائم کے لیے لو. BHRT کے اتنے فوائد ہیں, اور کوالٹی آف لائف اور بڑھاپے کو اتنا اچھا کرتی ہے کہ آپ نے اگر اسٹارٹ کیا تو آپ جب تک مر نہیں جاتے, جاری رکھیں. میرے پاس گوری ڈاکٹرز پیشنٹ آتے ہیں, مجھے کہتی ہیں, اور ان کا لائف سٹائل بھی ڈفرینٹ ہے, وہ ذرا ایکٹیو بھی ہوتی ہیں, فزیکلی بھی ایکٹیو, سیکشلی بھی ایکٹیو ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں جی کہ وہ تو ہم نے بھی اپنے آپ بوائے فرینڈ بنانا ہے. اچھا, یہ بڑی مزے کی بات پاکستان میں نے کسی پیشنٹ کو بھیجا تو ڈاکٹر نے کہہ دیا جی گورو تو جو ہے نا وہ انہوں نے نا بوائے فرینڈ بنانے ہوتے ہیں, ان کو صرف سیکشول انٹرسٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے BHRT دی جاتی ہے. تو ہم تو مسلمان لوگ ہیں, ہمارا تو کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ میرا مطلب ہے جو باقی آپ کی ہیلتھ ہو گئی ہے اس کو آپ نے اگنور کر دینا ہے, اور آپ نے صرف ایک ہی ٹریک میں سوچنا ہے کہ اس کا صرف ایک ہی فائدہ ہے, اور باقی جو ملین فائدے ہیں وہ نہیں آپ نے کرنے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ مانیٹر کر رہے ہیں, اب آپ 60 سال کے ہو گئے, 70 سال کے ہو گئے, آپ اس کو جاری رکھیں. اگر آپ جا کے اپنا علاج ڈاکٹر کو دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں کہ لی اور پھر غائب ہو گئے, 10 سال کے لیے ڈاکٹر ہی نہیں دیکھا اور پھر کمپلیکیشن کے ساتھ واپس آ گئے, اس کو جاری رکھیں. کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ اس کو آپ روکیں, جب تک زندہ رکھیں. ٹھیک ہو گیا, زبردست. یہ بتائیں, جب بات کرتے ہیں موڈ سوئنگس کی, تو اکثر خواتین کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ پری مینوپاز یا مینوپاز سے گزری ہیں, لیکن ان کے موڈ سوئنگس کی وجہ سے ان کا اکثر جو میریٹل لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ایون کے بعد ڈیورسز تک پہنچ جاتی ہے, اور ان دی اینڈ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایشو کیا تھا, کہاں سے یہ مشکلات آئیں اور جو آپ کا رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا. اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گی؟ آپ کو پتہ ہے میں سرٹیفائڈ لائف کوچ بھی ہوں نا. رائٹ. تو
میں سرٹیفائڈ لائف کوچ کا مجھے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ میں پھر بایولوجی سائنس ایز اے ڈاکٹر سائنس کو لے کر اور پھر جو آپ کی نفسیاتی تھوڑی سی تھیراپی اور ہیومن سائیکی ہے وہ میں ایز اے لائف کوچ دونوں کو سمجھ کر پھر آگے چلتی ہوں. اس کا میں آپ کو اس طرح سے جواب دوں گی کہ جب عورت 40s میں چلی جاتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. اب وہ اس طرح بھی خطرناک ہو جاتی ہے اگر میں ایز اے لائف کوچ بتاؤں. ایک تو کچھ عورتیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی, انہوں نے اپنے بچے بنا لیے ہوتے ہیں تو مینٹل فریڈم مل جاتی ہے ان کو. اور ایک اور چیز ہو جاتی ہے کہ پیریمینوپاز مینوپاز تو بعد کی سائنٹیفک بات ہے, وہ میں بعد میں بات کروں گی, لیکن کبھی کبھی جو ہوتے ہیں ان کے ان لاز جو ہوتے ہیں ان سے وہ سیپریٹ ہو گئی ہوتی ہیں, یا ساس کا جو اوپر اگر کوئی ایسا گھر کا ماحول تھا جو ظلم تھا جبر تھا وہ ختم ہو گیا ہوتا ہے. ناؤ شی از دا کوئین آف دا ہاؤس, شی از دا کوئین آف دا ہاؤس. تو ان کے جو آپ لوگ کہتے ہیں نا مڈ لائف کرائسس ہو گیا, 40s میں جا کے ہو گیا, ان کو ایک نئی لائف ملتی ہے, ایک نیا فیز, ایک نئی ٹرانزیشن ملتی ہے. یہ میں ایز اے لائف کوچ آپ کو بتا رہی ہوں. ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کی ختم ہو جاتی ہیں. اب ان کو ٹائم ملتا ہے, میں اپنے اوپر ٹائم دوں بھائی, میں سوچوں میرے ساتھ پیچھے کیا بیڑا گرک ہو رہا تھا, ناؤ آئی نیڈ ٹو لیو مائی اون لائف. وہ ان کا ایموشنل چلتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر ساتھ فزیکل چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں جو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتی. اب جب فزیکل چینجز بھی آ جاتی ہیں اور ایموشنل بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, اب یا تو وہ ایک پروڈکٹیو بنا لیں گی مڈ لائف کو, یا پھر وہ ڈسٹرکٹیو بنا لیں گی. اب جو فزیکل چینجز آ رہی ہیں اس میں ان کو اریٹیبلٹی ہو رہی ہے, ان کے ہارمون فلکچویٹ کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو جو ہے موڈ سوئنگس, کبھی خوشی کبھی غم والا صاحب, ابھی خوش ہیں ابھی کسی کے ساتھ لڑ رہی ہیں. اس ایج میں جا کے خواتین بے تحاشا چینجز فزیکل بھی جسم میں آ رہی ہوتی ہیں, اور کبھی کبھی ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو اسٹرانگ بھی کر لیتی ہیں. ہر عورت ڈفرینٹ ہے. جب اس کو ٹائم ملتا ہے اپنے لیے تو وہ صحت کی طرف جا سکتی ہے, یا کبھی کبھی انگزائٹی اور ڈپریشن کی طرف جا سکتی ہے. تو یہ ایک عورت ٹو عورت ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا رستہ پکڑ رہی ہے. ہارمونس کی فلکچویشن اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی ان کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. اس کی وجہ سے اویئرنیس ضروری ہے کہ آپ کے اندر یہ چینجز آ رہی ہیں اس ایج میں. آپ اگر اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ اس کو ڈیل بہتر کر سکتے ہیں. ڈائگنوسس جو ہوتا ہے وہ آپ کا 90% بیماری کو حل کر دیتا ہے. اب اگر آپ کو ہی نہیں پتا, آپ کے میاں کو کیا پتا ہوگا؟ آپ کا وہ کہے گا یہ تو روز لڑتی ہے, مجھے نیک کرتی ہے, مجھے ہر وقت تنگ کرتی ہے. اور پھر وہ آپ کے ایموشنل چینجز اور جو آپ کی فزیکل چینجز ہیں وہ اس کی کھچڑی پکا کے آپ کا میاں جو ہے اس کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں دن رات. آپ کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے یہ کیوں انگزائٹی ہو رہی ہے, میرا موڈ کیوں خراب رہتا ہے. 2 دن میں اچھی ہو جاتی ہوں, دوسرے لمحے میں خراب ہو جاتی ہوں. وہ جو موڈ سوئنگز مل کے جو آپ کے اندر انگزائٹی, ڈپریشن, ڈسفوریا کریٹ کر رہے ہیں, وہ آپ تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو انگزائٹی, لگزوٹنل اور پتہ نہیں کون سی چیزوں کا نشئی بنا دیتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کو یہ بتائے کہ دس از نارمل. اس میں آپ BHRT یا گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو واقعی کوئی نفسیاتی بیماری چل رہی ہو, وہ بات کی بات ہے. جب آپ سارے کام کر چکے ہوں, لائف سٹائل کر لیا, BHRT کر لی, پھر بھی آپ کو کوئی بیماری چل رہی ہے تو میں اسپیشلسٹ کے پاس بھیج دیتی ہوں کہ کہیں واقعی کوئی انگزائٹی ڈپریشن کا مریض نہ ہو. لیکن یہ فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ نہیں ہے. فرسٹ لائن آپ نے یہی چیزیں دیکھنی ہے. اب اس میں آپ کے ہسبینڈ کو نہیں پتا تو پھر کیا ہوگا, کھٹ پٹ ہوگی اور آپ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائیں گے. اچھا, ایک بڑی میں آپ کو مزے کی فزیکل چینجز میں جو خاتون ہوتی ہے اس کے ڈرائنس سٹارٹ ہو جاتی ہے پرائیویٹ آرگنس میں. جب وہ اپنے ہسبینڈ کو پاس نہیں آنے دیتی, پھر وہ کہتی مجھے درد ہوتا ہے, اور پھر وہ یہ کہتی مجھے انفیکشنز ہو جاتے ہیں, مجھے بار بار یورین کا انفیکشن ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سنڈروم سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایسٹروجن کی کمی ہے. اگر اب آپ کو جب درد ہوگا تو آپ کو اچھا ہی نہیں لگے, نہ اپنا بندہ اچھا لگے گا, آپ کا جو ہے ایسٹروجن کی کمی ہو رہی ہے. تو فزیکل چینجز از ایکولی رسپانسبل ود دا ایموشنل چینجز. ایک تو موڈ سوئنگز آ رہے ہیں, ایموشنل چینجز آ رہے ہیں, ایک فزیکل چینجز. تو فزیکلی تو آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کریں پہلے. اچھا, میں آپ کو ایک بشرا اور بڑی مزے کی بات بتاؤں پلیز. یہ جو ایج ہوتی ہے اس میں ایک اور بڑا مزے کی بات ہوتی ہے. آپ کے جو بائیورنٹیکل ہوتا ہے نا, اس میں ایسٹروجن ہوتا ہے, اس میں آپ کے پاس پروجسٹرون ہوتا ہے, ایک ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون. اچھا, اب لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ٹیسٹوسٹیرون میل ہارمون ہے. رائٹ. آدمیوں کے تھوڑا سا بھی کم ہو تو وہ جا کے ڈاکٹر کو کہتے ہیں ہمیں دے دو, وائیگرا کی صورت میں دے دو, یہ لے لو, ہمارا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. لو ٹیسٹوسٹیرون ہے, فوراً جو ہے آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے عورتوں کے اندر بھی ہوتا ہے, آپ کی اووریز پیدا کر رہی ہوتی ہیں, اور آپ کے باقی جسم میں آپ کے گلینڈس بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں, ایڈرینل گلینڈ, آپ کا ایڈیپوز ٹیشو ہر جگہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ کو موٹیویشن دیتا ہے, یہ آپ کو قوت ارادہ دیتا ہے, آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے, آپ کو انرجی دیتا ہے, آپ کی سیکشول ڈیزائر کو ہائی کرتا ہے. اب جب اس کے اندر کمی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. جو 40s کی عورت ہوتی ہے نا, اس کے اندر ہارمون بیلنس ہوتا ہے ایسٹروجن اور یہ ٹیسٹوسٹیرون. پیریمینوپاز مینوپاز میں ایسٹروجن کی کمی ہو جاتی ہے لیکن ٹیسٹوسٹیرون بنتا رہتا ہے.
ٹیسٹوسٹرون نے کنورٹ ہونا ہوتا ہے ایسٹروجن کے اندر. اب ٹیسٹوسٹرون وہیں پہ ایسٹروجن کی کمی ہو گئی تو کچھ خواتین کا ایسٹروجن بلکہ ریلیٹیولی ریشیو اگر دیکھیں تو ہائی ہوتا ہے. ایسی خواتین زیادہ سیکشولی اگریسو بھی ہو جاتی ہیں, زیادہ میجورٹی نہیں لیکن کافی. تو وہ آ کے کہتی ہیں جی کہ ہم جو ہے اب ہم زیادہ ٹائم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں, وہ نہیں چاہتا. یہ الٹا قصہ بھی ہو جاتا ہے. تو خالی ہر بندے کو ایک ہی آپ کیا کہتے ہیں نا لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. تو ڈفرینٹ عورتیں ڈفرینٹ طریقے سے 40s میں رسپونڈ کرتی ہیں اور ویری کرتا ہے باڈی ٹو باڈی, باڈی ٹو باڈی, عورت ٹو عورت. اس کی وجہ سے آپ کو ایک ایسا ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے جو ہارمون اسپیشلسٹ ہو, فیمیل ریپروڈکٹیو ہارمون اسپیشلسٹ, جس کو میں جس طرح سے آپٹیمائزیشن اسپیشلسٹ ہوں, جس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ہارمون کس ٹائم پہ کیا ریئیکٹ کر رہا ہے. اور اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ خالی جو ہے فوڈ یا سپلیمنٹس ہیلپ کریں گے تو ایسا نہیں ہوتا. اور جو ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے وہ بھی ہارمونس بنا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بیک اپ نہیں ہوتے. وہ جو ایسٹروجن بناتا ہے وہ والا ایسٹروجن ہوتا ہے جس سے باڈی میں انفلیمیشن ہوتی ہے. تو ایڈرینل گلینڈ جو ہے وہ بنا رہا ہے لیکن ڈفرینٹ کائنڈ آف ایسٹروجن بنا رہا ہے. تو یہ سائنٹیفک باتیں ہو جائیں گی, لوگوں کے لیے کمپلیکیشن ہو جائے گی, کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا سمجھنا. بیسک چیزیں یہ سمجھنا ہے کہ 40s میں جو آپ کے چینجز آ رہے ہیں ایموشنل, آپ کے جو جسم کے اندر فزیکل, ان سب کو آپ کو ٹریٹ کرنا ہے تاکہ اس ایج میں آج کل گرے ڈیورسز, گرے ایج, آپ کو بڑی عمر میں جا کے ڈیورسز زیادہ ہو رہی ہیں. یہ بتائیے آپ نے گرے ڈیورسز کا نام لیا کہ گرے ڈیورسز کیا ہیں؟ بڑی عمر میں جا کے آج کل ٹرینڈ ہو گیا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر ہم ڈیورس لے لیں گے تو بچوں کے اوپر اتنا برا امپیکٹ نہیں ہوگا, ایک بروکن فیملی سے بچے نہیں آئیں گے. بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں اور خاص طور پہ جب کالجز میں جاتے ہیں تو ماں باپ کو سمجھ آتی ہے کہ اب بڑی ہم نے نبھا لی ہے, برداشت کر لی ہے تمہیں, اب آئی ایم آؤٹ تو اس کو ہم ذرا لیٹر ایج میں جا کے ڈیورسز کر لیتے ہیں. اس میں ماں باپ کبھی کبھی کانشیس ڈیسیژن بھی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تب تک کٹھے رہیں گے جب تک بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں, اور کالج چلے جائیں گے تو ہم الگ ہو جائیں گے. اور کبھی کبھی انہوں نے آپس میں ڈیسیژن نہیں لیا ہوتا, بس جو گلے میں ڈھول لگا ہوا ہے اس کو بجا رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پہلے جو ایک آپ کے گھر کے اندر ماحول ہوتا ہے اور جو ایک دوسرے سے دوریاں ہوتی ہیں وہ اب آپ کو سمجھ آتی ہیں. آئی ہیو انف, مجھے اب انف ہو گیا. جس طرح اب ایشوریہ رائے ہو گئے اور یہ ابھیشیک بچن اب کتنے عرصے سے ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر رہے ہوں گے. اے آر رحمان کا بھی کوئی کیس ہے, اے آر رحمان کا بھی ہے. اس میں آدمی جو ہیں وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے, اور جب ان کے پاس اور پیسہ آ جاتا ہے, اور اگر عورتیں جو ہیں جنہوں نے اپنی اتنی قربانی دی ہوتی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ لگی ہوتی ہیں, آج کل عورتیں بھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں. ویسے آپ کو میں بتاؤں 70% جو انیشیٹ کرتی ہیں وہ عورتیں انیشیٹ کرتی ہیں ڈیورسز. آدمی کا نہیں ہوتا کہ میں نے ڈیورس لینی ہے, وہ کہے گا میں ادھر بھی شادی کر لوں, ادھر بھی کر لوں, یا ادھر گرل فرینڈ رکھ لوں, ادھر شادی کر لوں. عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں آئی ایم ڈن. جب عورت کہتی ہے نا آئی ایم ڈن, تو پھر وہ راستہ پتلی گلی کا پکڑ کے کہتی ہے کہ آئی وانٹ آؤٹ. اچھا, اب اس میں یہ جو ہے یہ پرانے آپ پرانا کہہ لو, ایک مجھے ہوتا ہے کہ جو ہماری روایات ہیں وہ اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں. اور آج کل کے زمانہ جو پروگریسو ہو رہا ہے, جو بدل رہا ہے, ساری چیزیں بدل رہی ہیں. ہمیں اچھی چیزیں پکڑ لینی چاہیے, اور بری چیزیں جو ہیں اب اس میں آ گئی ہے کہ ڈیورس کا ریٹ بہت ہائی ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کو صرف سائنٹیفکلی اور آپ یہ دیکھیں کہ بایولوجیکلی کیا ہو رہا ہے, تو اس میں پھر یہ کہوں گی کہ پہلے ایسی خواتین میں لائف کوچنگ کرتی ہوں, میرے پاس آتی ہے, میں کہتی ہوں جو بھی ڈیسیجن لینا ہے, ڈیسیجن آپ نے لینا ہے, میں نے تو نہیں لینا, لیکن آپ پہلے اپنے آپ کو فزیکلی ہیلدی کر لو, اپنے ایموشنز جو ہیں وہ اپنے ہارمونس کو اسٹیبل کر لو. آپ دیکھ لو کوئی سیویئر ڈپریشن اور انگزائٹی میں تو نہیں ہو, کیونکہ بہت خوشی میں اور بہت غم میں جو آپ ڈیسیجن لیتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ لگے کہ میں ایموشنلی اسٹیبل ہوں, فائنینشلی اسٹیبل ہوں, اور میں نہیں برداشت کر سکتی ہر قسم کا حربہ آپ نے اختیار کر لیا اپنے ریلیشن شپ میں, پھر تو یہ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارنا چاہتا ہے. تو یہ بتائیے خواتین پھر کون سے سپلیمنٹس لیں؟ جو پیریمینوپاز مینوپاز میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کامن سمٹم دیسی عورتوں میں خاص طور پہ میری جوڑوں میں درد ہو رہا ہے, میری بیک میں درد ہو رہا ہے, مجھے فٹیگ ہو رہی ہے, مسلز میں درد ہو رہا ہے, فائبرومالجیا جیسے سمٹم جو پورے جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے. تو بایورنٹیکل تو آپ کو ہیلپ کرے گی نا, وہ تو ایک ٹریٹمنٹ ہو گیا باقاعدہ پیریمینوپاز مینوپاز میں. لیکن سپلیمنٹس جو ہیں اس میں کیلشیم, میگنیزیم, بلکہ زیادہ امپورٹنٹ وائٹامن ڈی کے ساتھ میگنیزیم ضرور لیں. اور پھر کچھ ایسی سپلیمنٹس ہیں جو کولیجن ہوتا ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کولیجن پیپٹائڈ کا 6 مہینے کا کورس کر لیں, پھر 2 مہینے آف کر لیں, پانی کے اندر ملا کے پاؤڈر یا کافی کے اندر ملا کے, آپ کے ہیئر نیلز کے لیے اور جوائنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا آپ ایک بوسویلیا سیراٹا ایک ہربل سپلیمنٹ ہے, مجھے اس کی اردو نہیں آتی, آپ لوگ سارے جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, سلہری یا کوئی پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے, بوسویلیا سیراٹا. اور اسی طرح جو پائن ایپل کے اندر ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے براملن,
وہ اگر آپ کوئی ٹیبلٹ لیتے ہیں جس کے اندر براملن پریزنٹ ہے یا پھر یورولیتھن جو ہوتا ہے انار کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ کوئی سپلیمنٹ لیتے ہیں جس کے, میں ہمیشہ انگریڈینٹس کی بات کرتی ہوں, میں کسی چیز کو انڈورس نہیں کرتی کیونکہ میں نے خود نہیں یوز کیا, میں کسی سے پیسے لے کے ایسے انڈورس کر دوں. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا سپلیمنٹ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ, میں کہتی ہوں میں نے نہیں یوز کیا تو میں کیسے کر دوں اس چیز کو. میں ہمیشہ کہتی ہوں انگریڈینٹ چیک کر لیں, آپ بوسفیلیا سیراٹا چیک کر لیں, یورولیتھن چیک کر لیں, براملن چیک کر لیں. براملن پائن ایپل کے اندر ہے, یورولیتھن پومیگرینیٹ کے اندر ہے. یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی. ایک چیز ہوتی ہے سی بی ڈی. میں سی بی ڈی جو لوگ کہتے ہیں نا وہ جو ویڈ ہوتی ہے وہ اس کی بات نہیں کر رہی کہ وہ آپ کو ہیلوسوجینک جو آپ کو نشہ چڑھ جاتا ہے, اور ویڈ جو لوگ بچے وغیرہ لیتے ہیں کالج میں اور پارٹی کرتے ہیں. سی بی ڈی جوائنٹ کے اوپر آپ کو ہیلپ کرتی ہے جس کے اندر سی بی ڈی آ جاتا ہے. عام طور پہ جب جوائنٹ کی پرابلم ہوتی ہے آپ رومیٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو کتنے میڈیسن لکھ دیتا ہے, آئبوپروفن لو, موٹرن لو, پیناڈول لو, اور پتہ نہیں کون کون سی. اچھا یہ ساری چیزیں آپ کے اسٹمک کو بھی ہرٹ کرتی ہیں لانگ ٹرم میں, آپ کے گردوں کو بھی ہرٹ کرتی ہیں لانگ ٹرم میں. تو آپ لے کے جو ہے اپنے گردوں کو بھی ہرٹ کریں گے, اپنے اسٹمک کے السر ہو جائیں گے, گیسٹرائٹس ہو جائے گا. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں رومیٹولوجسٹ ہوتے ہیں نا, رومیٹولوجسٹ ہوتے ہیں جو جوائنٹ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, اسپیشلسٹ, جس طرح میں گائنکالوجسٹ ہوں, میں ان کو بھی کہتی ہوں, ان سے بھی التجا کرتی ہوں کہ جب آپ کے پاس اس ایج کا جو خواتین آتی ہیں پیریمینوپاز مینوپاز, ان کو رائٹ اوے آپ ان چیزوں پہ مت ڈالیں. آپ اگر وہ بایو-آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی دیں گے نا تو ان کے 90% مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ اس لیے کہ آپ کے جو جوائنٹ ہے اس کے اندر جو کیپسولز ہوتے ہیں, جو مسلز ہوتے ہیں, اور جو کارٹلیج ہوتی ہے, جو کارٹلیج مرکری ہڈی, سب کے اوپر ریسپٹرز ہوتے ہیں اسٹروجن کے, اور اسٹروجن کم ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے ان کو جوائنٹ ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں. اتنی خواتین میرے پاس 70% آتی ہیں مینوپاز کے بعد فروزن شولڈر, ان کا جم جاتا ہے یہ شولڈر اور ہاتھ اوپر نہیں کر سکتی. فروزن شولڈر مینوپاز کی عورتوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے. آسٹوپینیا, آسٹوپروسس, آپ کی بون جو ہوتی ہیں وہ بھربری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا دیتے ہیں ریمیٹولوجسٹ؟ اس کا ٹریٹمنٹ وہ والی میڈیسنز دیتے ہیں جو کہ آپ کی بون کو بھربری ہونے سے بچاتا ہے. لیکن اگر آپ بایو-آئیڈینٹیکل دیں گے نا اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. نہ صرف بون کو بھربری ہونے سے بچائے گا بلکہ بون کی بلڈ کرے گا. آپ کا جو بون ہوتا ہے نا وہ ہر 7 سال کے بعد نئی ری ماڈلنگ ہوتی ہے. ابھی میں کوئی پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی, اس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ بن گئی بون تو آپ رہیں گے. نہیں, ہر 7 سال کے بعد اس کے اندر اسٹیم سیلز ہوتے ہیں, نئی بون بنتی ہے. اگر آپ بایو-آئیڈینٹیکل دیں گے تو نہ صرف وہ بھربری ہونے سے بچائے گا بلکہ نئے سیلز بنائے گا, بون بلڈنگ کرے گا, جسے ہم بون ری ماڈلنگ کہتے ہیں. تو ریمیٹولوجسٹ کو بھی چاہیے کہ جب ان کے پاس یہ والا ایج گروپ جائے تو اگر ان کو پیریمینوپاز مینوپاز کا پتہ ہوگا, BHRT کا پتہ ہوگا, تو وہ ان کو کہیں گے کہ جا کے اس کو سٹارٹ کرو. اگر ان کو خود نہیں پتا تو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہارمون آپٹیمائزیشن والے کے پاس جاؤ. اگر میں ان کو BHRT پہ سٹارٹ کروں گی اور پھر اگر ان کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے یا آسٹیو آرتھرائٹس ہے اور وہ واپس ریمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے, ریمیٹولوجی جو ٹریٹمنٹ دے گا وہ زیادہ افیکٹو ہوگا, کیونکہ اب میں نے ان کے ایسٹروجن دے دیا جو کہ ان کے ریسپٹرز کو چاہیے تھا. اب وہ جو باہر سے کوئی ٹریٹمنٹ لیں گے وہ زیادہ اثر انداز ہوگا. ٹھیک, زبردست. تھینک یو فار دس انفارمیشن, پاسنگ دس آن ٹو سما پوڈ کاسٹ پلیٹ فارم. اٹ واز مچ نیڈیڈ, کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہر طبقے کے جو لوگ ہیں, اسپیشلی خواتین ہیں, ان کو معلوم ہو کہ مینوپاز اور پری مینوپاز میں جو چینجز آتی ہیں, جو ایشوز آتے ہیں, جو فزیکل اور مینٹل آپ کی چینجز آتے ہیں باڈی میں, آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں. تھینک یو فار بینگ ہیئر. ہم ایک اور سیشن رکھنے والے ہیں, اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. اسٹے ٹیون فار انادر سیشن. ٹل دین, بائے بائے.